शबाना ज़्यादा दिन मुझसे कुछ न छुपा सकी। एक रोज़ खुद ही बताने लगी। रफ़िया, बावजूद इसके कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, फिर भी मुझे याद आते हैं। अच्छा, मैंने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। क्या याद आता है सबसे ज़्यादा? मैंने नरमी से पूछा। जवाब में वो बेचैनी से अपने होंठ काटने लगी। हाँ हाँ कहो। मैंने उसे हौसला दिया। देखो, हम एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी तो हैं। दिलों का दर्द और यादों का बोझ आपस में बांट लेना चाहिए। रफ़िया वो खुद पर मज़ीद काबू ना रख सकी और सिसक पड़ी। मैंने भी उसे मना नहीं किया और रो लेने दिया ताकि उसका जी हल्का हो जाए। कुछ देर बाद वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी कहानी सुनाने लगी। रफ़िया, बिलाल तो बेहद अच्छे थे मगर उनकी अम्मा और बहनें वो बहुत बुरी थीं। इन्हें तो जैसे मेरी और बिलाल की मोहब्बत एक आंख ना भाती थी। जब देखो इसी ताक में रहती थी कि कब बिलाल मेरे पास आएं और वो किसी न किसी बहाने से इन्हें वहाँ से बुला लें। अच्छा, और मैंने अपनी दिलचस्पी को बढ़ाते हुए पूछा। मैं अपनी दिलचस्पी इस पर इसलिए भी ज़ाहिर कर रही थी कि वो खुलकर अपने दिल का हर गिला कर ले। मैं उसे दरमियान में ना तो टोकना चाहती थी और ना ही कोई नसीहत करना चाहती थी। अम्मी जान ने मुझे इतने चावों और अरमानों से जहेज़ की एक-एक चीज़ बनाकर दी थी कि मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करूं, मगर बिलाल की बहनों ने मेरी इजाज़त के बगैर ही इन चीज़ों को खोल लिया और इस्तेमाल करने लगीं। तुम यहीं से उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा कर लो। और ऐसे माहौल और लोगों के साथ मैंने जो वक़्त गुज़ारा वो मेरी ही हिम्मत थी। ठीक है नहीं? वो मुझसे पूछने लगी। हैं? हाँ, हाँ, ये तो गैर इख़लाक़ी हरकतें थीं, मगर क्या वो चीज़ें उनके हाँ पहले से मौजूद ना थीं? उनके हाँ कहाँ? उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं थे। ये तो बिलाल ने अच्छी तालीम हासिल कर ली और वो अच्छी नौकरी पर लग गए। पहले तो उनका गुज़ारा बमुश्किल होता था। वो मुझे बताने लगी। मुझे ये बातें अम्मी जान पहले से बता चुकी थीं, मगर मैं इस पर ज़ाहिर ना किया था। और क्या मसले थे? मैं हमदर्दी से पूछ रही थी। क्या ये मसले कम थे? उसने कुछ हैरानी से मुझे देखा। मेरा मतलब था, बिलाल भाई की तरफ से तुम्हें क्या तंगी थी? क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते थे? मैंने बिलाल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बिलाल? वो एक लम्हे को चुप सी हुई। एक गहरी उदासी से उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। बिलाल तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो तो अपनी अम्मी और बहनों के रवैयों पर माजरत भी करते रहते थे। उसने सच कह दिया। अच्छा, इसका मतलब है वो तुमसे मुखलिस हैं और तुम्हें चाहते हैं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, मगर बटी हुई, डरी सहमी मोहब्बत। मुझे लगता था बिलाल मुझे अपना बचा खुचा वक़्त और बची हुई मोहब्बतें देते हैं जैसे भीख। मुझे ये मंज़ूर ना था। बस इसलिए उसने अपनी आंखें मेरी आंखों से और अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ा लिया। मैंने देख लिया था वही बेकरारी उसके अंदाज में दोबारा दर आई थी। ऐसी बेकरारी जो इंसान के अंदर इब्हाम की कैफियत पर होती है। शबाना को अपने फैसले पर इत्मीनान नहीं था और जैसे उसके अंदर कुछ चुभन थी जो उसे चैन न लेने दे रही थी। ठीक है, जब तुम कहती हो कि वो लोग बहुत बुरे थे और बिलाल तुम्हें बची हुई मोहब्बतें देता था, तो तुमने ठीक किया, इन्हें छोड़ दिया। अब इन्हें भूल जाओ और ख़ुद को मुतमईन कर लो कि तुम्हारा फ़ैसला दुरुस्त था। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। मैं चाहती थी कि वो इस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करे और अपने अंदर की इस चुभन का इकरार खुलकर करे, जिसे वो अब भी मुझसे छुपा रही थी। वही हुआ जिसकी मुझे तवक्को थी। उसने कदरे बुलंद आवाज़ में जज़्बाती होते हुए कहा, इतना आसान तो नहीं होता भुलाना, जिनके साथ ज़िंदगी का सबसे लतीफ़ जज़्बा बंधा हो, सबसे गुदाज़ एहसास जुड़ा हो और सबसे हसीन वक़्त गुज़रा हो। मगर अभी तो तुमने कहा कि बिलाल तुम्हें भीख में मोहब्बत देता था। मैंने हल्का सा तंज किया। वो ऐसा करते थे, मगर मेरे जज्बे तो उनके लिए खरे थे। मुझे तो उनसे सच्ची मोहब्बत थी। वो अपनी उदासी को आंखों से आंसू बनकर बहने से ना रोक सकी थी। तो तुम्हें बिलाल से मोहब्बत है? मेरे लहजे में यकीन न था उसे, जो उसे बुरा लग रहा था। कमाल है, इसमें पूछने की क्या बात है? क्या तुम्हें फरीद भाई से मोहब्बत नहीं है? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मुझे? हाँ, मुझे तो फरीद से बेइंतहा मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत गैर मशरूत और बेलौस है। मैंने फ़ख्र से कहा।
کیا مطلب؟ وہ کچھ خفا سی ہو گئی۔ میں نے فرید کی محبت میں شرطیں نہیں باندھیں، نہ کہ وہ صرف مجھ سے محبت کریں، وہ میرے سوا کسی کو وقت نہ دیں اور میری چیزوں کو سسرال والے نہ چھوئیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کی باتیں اس پر لوٹا دیں، جس پر وہ کچھ خجل سی ہو گئی۔ تو میں کیا کرتی؟ اب وہ کچھ بے بس تھی اور نرم پڑ چکی تھی۔ یہی میں چاہتی تھی۔ میں نے پھر سے اپنے انداز میں اس کے لیے محبت بھری اور اب اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو شبانہ، جب لڑکی اپنے بہن بھائی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ جاتی ہے تو پھر اسے دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ جس ایک شخص کی خاطر وہ اپنے والدین کا گھر اور اس گھر میں موجود اپنی عزیز ترین چیزیں چھوڑ کر آتی ہے، پھر تو اسی شخص کی خاطر کچھ اور معمولی چیزیں چھوڑنی پڑیں تو ان پر ملال کیوں؟ وہ میری طرف کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنے گھر کو سسرال کیوں سمجھتی ہیں؟ میں نے اس سے سوال کر دیا۔ سسرال کا تصور ہمارا دین تو نہیں دیتا، پھر بھی شوہر سے زیادہ شوہر کے گھر والوں کی خدمت اور ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داریاں بیاہ کر آنے والی پر کیوں دھر دی جاتی ہیں؟ حالانکہ اسلام میں تو سسرال والوں کی خدمت ہرگز فرض نہیں۔ اس نے مجھ سے ایسا سوال کر دیا جو اپنی جگہ 16 آنے درست تھا، مگر اس کا جواب اتنا سہل نہ تھا جو میں اسے یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے سسرال کی خدمت نہ کریں، الگ ہو جائیں، دے دیتی۔ اچھا دیکھو، ہمارے دین میں تقریباً ہر معاملے میں دوہرے احکامات ہیں اور دوسری صورت میں پہلے سے زیادہ اجر ہے۔ جیسے؟ میں اسے سمجھانے کے لیے مثال ڈھونڈنے لگی۔ جیسے کیا؟ وہ غور سے میری بات سن رہی تھی۔ جیسے نماز کو ہی لے لو، کچھ رکعتیں فرض ہوتی ہیں جن کی ادائیگی ہر حال میں لازمی ہے، اور کچھ سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اور پھر کچھ نفل بھی ہیں کہ اگر مومن انہیں نہ پڑھے تو کچھ گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر پڑھے تو اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ بالکل اسی طرح روزہ ہے۔ بیمار شخص، مسافر اور حاملہ عورت اگر فرض روزے نہ رکھیں تو بعد میں سہولت سے اس کی قضا ادا کر دیں، لیکن اگر اس حال میں بھی رکھ لیں تو دوہرا ثواب پائیں گے۔ حج اور زکوٰۃ کو ہی لے لو، دین کے فرائض میں سے ہیں، مگر جو صاحب استطاعت ہوں ان کے لیے۔ ہمارے تو ایمان میں بھی اطاعت اور تقویٰ دو مرحلے ہیں، احکام الہی اور احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یعنی سیدھا سیدھا ماننا اور عمل کرنا، اور تقویٰ اس عمل کو بہترین کر کے ادا کرنا تاکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ راضی ہوں۔ ایسے ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معاشرتی اور تمدنی نظام کے لیے جو قوانین وضع کیے، جن میں خصوصاً آئلی اور خاندانی نظام کو چلانے کے قوانین، تو ان میں مسلمانوں کی آسانی کے لیے بہت سادگی ہے، سہولت ہے، اور اسے بہترین انداز میں استوار کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ انہی میں سے گھریلو نظام اور اس سے منسلک رشتے ہیں، جیسے والدین کی خدمت، شوہر کی اطاعت، یہ سب رشتے فرائض میں آ جاتے ہیں، اور شوہر سے وابستہ رشتے جیسے دیور، نندیں، ساس اور سسر ہیں، ان کی خدمت اگرچہ فرض تو نہیں ہے، لیکن جو کوئی عورت اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان رشتوں کو عزت و احترام اور خدمت گاری سے نبھائے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ثواب ہے، کیونکہ ایسی عورت ان رشتوں کو باہمی الفت سے جوڑ کر پورے ایک خاندان کو مضبوط کرتی ہے، جس سے آگے چل کر کئی خاندان مزید جڑتے ہیں۔ تو بھلا یہ ثواب کا کام ہوا کہ نہ؟ میں نے بڑی تفصیل سے اسے سمجھایا، مگر ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہ کرے اور ان کی خدمت کے لیے الگ سے انتظام کرے۔ اسے اپنا سسرال قبول کرنے میں پھر بھی ہچکچاہٹ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بیوی کی مرضی، وہ اپنے شوہر کے والدین کو نہ سنبھالے، اس پر اس کی پکڑ اللہ کے ہاں نہ ہوگی، اور اگر شوہر کے والدین میں سے کوئی ایک اپنے بیٹے کو یہ حکم دے دے کہ وہ ایسی بیوی کو ہی چھوڑ دے جو انہیں پسند نہیں، تو پھر شبانہ خاموش رہی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ والدین کا حکم روئے زمین پر سب رشتوں سے افضل ہے۔ تو میری بہن، میری دوست، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی مشکل میں نہ ڈالے، اور کچھ عرصہ اس کی محبت اور رضا کی خاطر اگر اسے کچھ تکلیفیں اور ناگوار باتیں سہنی بھی پڑیں تو خندہ پیشانی سے سہ لے، اور ان مسائل کو صبر اور حکمت سے حل کرے۔ ماحول جلد بدل جاتے ہیں اگر انہیں بدلنے کا ارادہ مثبت اور مضبوط ہو تو۔
میں نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر لیا اور اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا محبت بھرا دباؤ ڈالا۔ شبانہ، چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ گھر سلامت رہیں تو چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اگر چار دیواری ہی نہ ہوگی تو بھلا یہ چیزیں کیا کام آئیں گی؟ اور پھر سکھ چیزوں سے نہیں، محبتوں سے ملتے ہیں۔ ابھی تم نے خود کہا نا کہ روئے زمیں پر سب سے حسین رشتہ، سب سے گداز احساس اور سب سے گہری محبت جس ہستی سے وابستہ ہوتی ہے وہ تو شوہر ہوتا ہے نا؟ میں اس کی جھکی پلکوں کے نیچے سے جھانکتی ہوئی مسکرائی۔ خود کہو، جو سکون، جو اطمینان اور جیسی ٹھنڈک ایک عورت کو اپنے شوہر کی رفاقت میں ملتی ہے وہ کہیں نہیں، کسی نعمت میں بھی نہیں۔ ہاں رفیہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بلال کے ساتھ بیتے ہوئے لمحے مجھے رات رات بھر جگاتے ہیں۔ میرا سکھ اور چین کھو گیا ہے، وہ اقرار کرنے لگی۔ تو پھر شبانہ لوٹ جاؤ اپنے گھر، میں نے اسے پیار سے مشورہ دیا۔ کیسے واپس جاؤں؟ میں خود گئی تو ہلکی پڑ جاؤں گی، ساس اور نندیں تانے دیں گی۔ اب وہ اپنی الجھن بیان کر رہی تھی۔ اور واپس نہ جاؤ گی تو بہت جلد میکے میں ہلکی پڑ جاؤ گی، بھابیاں اور بھائی باتیں سنانے لگیں گے۔ میں اسے حقیقت کا چہرہ دکھا رہی تھی جو خاصا سیاہ تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ اسے راہ سجائی نہ دے رہی تھی۔ اپنی غلطی کو پچھتاوا بننے سے پہلے مٹا دو، اپنے رکے ہوئے قدم اپنے اس گھر کی طرف لوٹا دو جو دراصل تمہارا ہے۔ اگر بلال علیحدہ گھر لے لے تو میں چلی جاؤں گی۔ تم پھر شرط رکھ رہی ہو؟ یہ میرا حق ہے۔ بلا شبہ یہ تمہارا حق ہے، مگر اس ماں کا بھی تو حق ہے جس کی کل متاع اس کا بیٹا ہے۔ تو وہ انہیں سب کچھ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے الگ سے میرے حقوق دیں۔ شبانہ پھر حقوق کی بحث میں الجھ گئی۔ اور اگر بلال یہ سب نہ کر سکتا ہو یا نہ کرنا چاہتا ہو تو کیا پھر تم اپنے پہلے فیصلے پر اٹل رہو گی؟ میں نے دو ٹوک پوچھ لیا۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ انجانے خوف سے ٹوٹ گیا۔ مطلب کیا؟ کیا تم بلال سے خلا لے لو گی؟ اور نہیں نہیں، میری بات کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے اچک لیا۔ تو پھر الجھو مت اور صاف دل سے فیصلہ کرو۔ اپنے گھر لوٹ جاؤ شبانہ، اپنے دل سے سارے وہم اور سارا میل نکال کر اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر، اس کے سکھ کی خاطر، اس کے گھر والوں کو بھی سچے دل سے قبول کر لو، اسی طرح جس طرح سے اپنے بہن بھائیوں اور بھابھیوں کو بھی قبول کر رہی ہو۔ حالانکہ تمہاری بھابھی سامیہ، میں نے جان بوجھ کر آگے بات نہ کی کہ شبانہ کی چھوٹی بھابھی سامیہ کا رویہ بھی ایسا ہی تکلیف دہ تھا جیسے شبانہ نے اپنی نندوں کے لیے اختیار کیا تھا۔ سامیہ کا نام سن کر شبانہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی اور چپ چاپ میرے قریب سے اٹھ گئی۔ میں نے بھی اسے سوچنے کے لیے مکمل خود مختاری دے دی تاکہ وہ جو فیصلہ کرے اپنے دل و دماغ سے کرے، میری کسی بات سے وقتی طور پر متاثر ہو کر نہ کرے۔ اگلے 3 روز میں میری اور شبانہ کی اس موضوع پر مزید کوئی بات نہ ہوئی، مگر میں نے دیکھا کہ اس کی اداسی اور بے تابی کو کچھ قرار سا آ گیا تھا۔ اب اس کے اسپاٹ چہرے پر کچھ گلابی گلابی سے رنگ کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ میں نوٹ کر رہی تھی وہ معین الدین کے ساتھ کھیلتی ہوئی چپکے چپکے اور ہولے ہولے سے کچھ باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ شاید اپنے دل کی باتیں اور خیالات بتاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتی کہ فرید الدین آفس سے گھر آتے تو کبھی بھی سیدھے میرے پاس نہ آتے بلکہ مومانی جان کے کمرے میں جاتے اور کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہتے۔ اب تو معین بھی وہیں ہوتا تو فرید بھی اس کے ساتھ وہیں مصروف ہو جاتے اور اکثر کھانے میں بھی دیر کر دیتے۔ وہ مجھ سے ہولے سے پوچھتی، رفیہ، معین بھائی اپنی امی کو تم سے زیادہ وقت نہیں دیتے؟ میں مسکرا کر سادگی سے جواب دیتی، وہ ان کی ماں ہیں۔ اور تم؟ وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی، بیوی، میرے اپنے حقوق ہیں اور ان کے اپنے، ہم دونوں کے حقوق کہیں بھی نہیں ٹکراتے۔ وہ میری جگہ نہیں لے سکتی اور میں کبھی بھی ان کی جگہ پر نہیں آ سکتی، اس لیے کڑنے یا جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ وہ کچھ سوچتی ہوئی چپ ہو جاتی اور جب مومانی جان معین الدین پر اپنا بہت زیادہ حق جتاتی اور اکثر مجھے ڈانٹتی تو پھر وہ کہتی، رفیہ، مومانی جان تو بہت سخت ساس ہیں، تمہیں خام خواہ ڈانٹتی رہتی ہیں، کوئی اور بہو ہو تو ہرگز نہ سہے۔ میں کہتی، وہ سخت ساس نہیں، بااصول ماں اور اب ذمہ دار دادی ہیں، میری بزرگ ہیں، ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے مجھے سکھانے کے لیے سمجھاتی ہیں، بس ذرا زبان کی کڑوی ہیں، ان کے دل میں بڑی مٹھاس ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے بھی یہ سب بڑا مشکل لگتا تھا اور کچھ لمحے مجھ پر بھی ایسے تلخ گزر چکے ہیں
شاید زندگی میں ایک بار ہر شادی شدہ عورت اس دوراہے پر ضرور کھڑی ہوتی ہوگی جب وہ اپنے شوہر اور سسرال میں الجھتی ہوگی اور اپنے گھر کے بارے میں بھی وہمی ہو جاتی ہوگی کہ اس کا گھر آخر ہے کون سا، کیا اس کے والدین کا گھر یا شوہر کا گھر؟ شادی شدہ عورت کو اپنا گھر اپنے شوہر کے گھر کو ہی سمجھنا چاہیے، وہی اس کی اصل پناہ گاہ ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ بھی آنے لگی کہ حقیقت کیا ہے۔ اگلے 2-4 روز میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ابا جان کو فون کر دیا تھا کہ وہ آ کر اسے لے جائیں۔ رفیہ، تم نے بڑی مہربانی کی جو مجھے فیصلہ کرنے میں مدد دی، مگر ایک احسان مجھ پر اور کر دو تو، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ رفیہ، میں اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ تو کر چکی ہوں، مگر میں خود قدم اٹھانے کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھتی، اس لیے اگر تم فرید بھائی سے کہہ کر بلال سے، میرا مطلب ہے کہ اگر بلال خود آ کر مجھے لے جائیں تو۔ فرید الدین تو پہلے ہی بلال بھائی کو سمجھا چکے ہیں۔ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہلکی سی چپت لگا کر اسے بتایا۔ فرید الدین پچھلے کئی روز سے بلال اور اس کے گھر والوں سے بات چیت کر رہے تھے اور اسے یہ سن کر اور بھی حیرت ہوئی جب میں نے بتایا کہ مومانی جان خود جا کر اس کی ساس سے مل کر آئی ہیں۔ انہیں نہ صرف سمجھا کر آئی ہیں بلکہ شبانہ کی کوتاہیوں پر معذرت بھی کر کے آئی ہیں۔ کیا مومانی جان گئی تھی میرے سسرال؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ جی ہاں مومانی جان، تمہارے سسرال نہیں، تمہارے گھر گئی تھیں۔ یہ سسرال کچھ اجنبی اور غیر سا نہیں لگتا؟ میں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ ہاں میرا گھر، وہ بھی مسکرا دی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ مومانی جان، وہ تو خود بڑی سخت ہیں، وہ غیر یقینی سے مجھے بار بار کہہ رہی تھی۔ کیا مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے وقت سخت نہیں ہوتی؟ مگر ہوتی تو مائیں ہی ہیں نا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے گھر بناتی ہیں، اجاڑتی نہیں۔ اب زیادہ سوال مت کرو ورنہ پھر الجھنے لگو گی۔ جاؤ جا کر تیاری کرو، چچا جان آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اسے یہ اطلاع دے کر اور حیران کر دیا کہ چچا جان آج اسے لینے آ رہے ہیں اور کل بلال بھائی اور اس کے گھر والوں کا کھانا ہے ان کے ہاں۔ واپسی پر وہ اسے لے جائیں گے۔ اب دل بڑا کر کے جانا اور یہ ارادہ کر کے جانا کہ تم نے وہاں اپنے جہیز کی چیزوں کی نہیں، اپنے گھر کے سکون کی فکر کرنی ہے۔ نہیں، اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میری توبہ۔ اس کی شوخی پھر اود کر آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ شاباش، میں نے ایک استاد کی طرح روب جماتے ہوئے کہا اور پھر ہم دونوں ہی ہنس دیں، سچی اور پرسکون ہنسی۔ اگلے روز وہ چچا جان کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ جہاں چچا جان کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، وہیں اس کے چہرے پر بھی بڑی ملکوتی سی خوبصورتی تھی۔ جھکی جھکی حیا بار پلکیں اور کھلی کھلی سی پرسکون مسکراہٹ پیا ملن کی چاہ اسے ایک دلہن کا روپ دے رہی تھی۔ جاؤ، اللہ تمہیں اپنے گھر میں خوش آباد رکھے، مومانی جان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بیٹیاں اپنے والدین پر کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی، مگر یہ آپ گنے اپنی اصل جگہ پر ہی محفوظ رہتے ہیں۔ وہیں رہیں تو والدین کو ان کے جھروکے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ان کی جگہ اگر 1 انچ بھی ہل جائے تو والدین کے دل مٹھی میں آ جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ ٹوٹ نہ جائیں۔ میری امی جان نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ تائی اماں، اب کسی کو مجھ سے شکایت نہ ہوگی، وہ سعادت مندی سے بولی۔ جیتی رہو۔ ابا جان نے بھی شفقت سے اسے دعا دی۔ سب لوگ اسے رخصت کرنے کے لیے جمع تھے۔ چچا جان مجھے اور فرید الدین کو متشکر نگاہوں سے دیکھتے دعائیں دے رہے تھے اور مجھے ان پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ میں ان کے لیے دل ہی دل میں صحت و سلامتی اور ان کی تمام اولاد کی طرف سے سکھ کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شکریہ رفیہ، تم نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا، وہ میرے گلے سے لگی آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ دوستوں میں سوائے محبت کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس محبت میں ایک دوسرے کا شکریہ نہیں، ایک دوسرے پر حق ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے اور دوستوں کے ساتھ ہر دکھ بانٹنا چاہیے تاکہ وہ دل پر بوجھ نہ بنے۔ جاؤ، آباد رہو۔ میں نے پیار سے اس کے پیشانی پر بوسہ دیا اور اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے اور پھر نم آنکھوں سے لگا لیے۔ اس کی محبت کا وہ گداز لمحہ میرے دل میں ایک ٹھنڈک آفریں احساس کے ساتھ اتر گیا۔ محبت کسی سے بھی ہو، شفاف ہو تو قربتیں ہی پیدا کرتی ہے۔ شبانہ مجھے پہلے سے بھی پیاری اور عزیز ہو گئی اور اسے میں کہ محبت تو اس کے دل میں بھی میرے لیے ایسی ہی تھی، بے لوث اور بے غرض، میٹھی اور ٹھنڈی۔
معین الدین کے ساتھ میری زندگی کا وقت اور بھی پیارا اور مصروف گزر رہا تھا۔ سکھ اور سکون کے لمحوں سے مزین میرے شب و روز اللہ پاک کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال تھے۔ میرا دامن اپنوں کی محبتوں سے خوب بھرا ہوا تھا۔ فرید الدین کی وجہ اور محبت میرے لیے اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ میری صحت اور میرے آرام کا اور بھی خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے اب تم صرف میری زوجہ نہیں میرے بیٹے کی ماں بھی ہو۔ وہ پیار سے اکثر مجھے زوجہ اور زوجہ محترمہ کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ بھائی اب تو جنت تمہارے لیے پکی ہے، وہ میرے ہاتھوں میں پڑے تازہ موتیے کے گجروں کو چھوتے ہوئے کہتے۔ وہ اب بھی ہر شام کو میرے لیے گجرے لاتے اور خود مجھے پہناتے تھے۔ وہ کیسے؟ میں تجسس سے پوچھتی۔ بھائی بحیثیت بیوی کے میں تمہیں ایک نیک اور وفاشار بیوی ہونے کی سند دیتا ہوں، اور ماں کے قدموں تلے جنت ویسے بھی آ جاتی ہے۔ یہ دونوں خوشخبریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دی ہیں کہ نیک اور پاک باز بیویاں اور مومن مائیں جنت کی حقدار ہیں۔ اب تم ہوئی کہ نہ؟ وہ ہنس دیتے۔ میرا دل ان کی محبت اور ان کی طرف سے دی گئی اس قدر عزت پر خوشی سے جھوم اٹھتا، مگر میں فوراً کہتی، فرید دعا کیا کریں میں ایک مومن ماں کے فرائض پوری ایمانداری سے ادا کر سکوں اور اپنے بچے کو واقعی ایک مومن بنا سکوں، اس کی تربیت بہترین کر سکوں۔ انشاءاللہ تم یہ سب کر لو گی، وہ بڑے اعتماد سے کہتے۔ وہ اپنی امی جان کا خیال بھی اور زیادہ رکھنے لگے تھے۔ مومانی جان کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھتے اور جتنی دیر بیٹھتے ان کے ہاتھ ہولے ہولے دباتے رہتے۔ کوئی پھل لاتے تو خود دھو کر لاتے اور کنشیں کر کے خود انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتے اور مجھے کہتے، رفیہ اب میں خود ایک بیٹے کا باپ اللہ تعالیٰ سے اور ڈرنے لگا ہوں۔ اولاد کے ذریعے بھی مکافات عمل ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں تاکہ میری اولاد میرا خیال رکھے۔ میں ان کی اس دور اندیشی اور خدا خوفی پر حیرانی سے انہیں دیکھتی اور سوچتی، رفیہ بی بی تم واقعی بہت خوش بخت عورت ہو، ورنہ اتنا اچھا شوہر کہاں ہر عورت کے نصیب میں ہوتا ہے۔ میں دل ہی دل میں ان کی نظر اتارتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ پاک میرے آشیانے میرے خوشحال گھرانے کو ہر بری بلا اور فتنے سے بچانا۔ ہنستے مسکراتے وقت گزرنے لگا۔ میرا معین الدین ہاتھ پاؤں مارنے لگا، پھر بیٹھنے لگا اور کھڑا ہونے لگا۔ ایک روز وہ اللہ کے کرم سے پاؤں پاؤں چلنے لگا۔ میں نے اور فرید الدین نے ہی نہیں، مومانی جان نے بھی اس کے ساتھ ایک ایک لمحے کو بھرپور طریقے سے جیا تھا۔ ہم تینوں اس کے ساتھ کھیلتے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ جو کچھ وہ کرتا تھا ہمیں لگتا ہم اسی کی عمر سے گزرتے ہوئے کر رہے ہوں۔ اب تو فرید الدین گھر آتے اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، بھاگ کر ان کی طرف لپکتا۔ وہ بھی اپنا آفس بیگ میرے ہاتھ میں بمشکل تھماتے، لپکتے، بسم اللہ کہتے اور اسے اچک کر اٹھاتے اور چومتے، اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ پہلے اسے باہر صحن کا ایک چکر لگواتے، پھر آ کر بیٹھتے۔ وہ بھی جو فرید الدین کو چپکتا، پھر کسی اور کے پاس کچھ دیر تو نہ آتا۔ مومانی جان اسے پچکار کر اپنی گود میں واپس لیتی اور پیار سے کہتی، چھوٹے میاں آپ میرے بیٹے کو کھانا تو کھانے دیا کرو، وہ بھی تو صبح سے گیا تھا، تھکا ہارا